बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रज़ाक। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरो फिजिशियन यूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद डॉक्टर एहसन खान सफाती, जो कि बानी मेंबर हैं इंसाफ डॉक्टर फॉर्म के। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कोविड-19 की थर्ड लेयर के बारे में और आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जी मानसरा न्यूज़ का, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया जी सर। कोविड-19 की जैसे कि थर्ड लेयर चल रही है, आप सब हम भी जानते हैं, अवेयरनेस हमें काफ़ी मिल चुकी है मीडिया के जरिए। तो आप बताएं कि इसकी बेसिक जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं और लोगों को किस तरह से उससे अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली 2019 में चाइना में, वुहान चाइना में ये वायरस सबसे पहले इसकी वो हुआ, इमर्ज हुआ। और इसकी जो इलामात हैं, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए और बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है इस हवाले से, मैं सिर्फ जो ज़रूरी इलामात हैं उसमें बुखार का ज़्यादा हो जाना, शदीद बुखार का होना, हाई ग्रेड जिससे पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं, खांसी का होना, खुश्क खांसी का होना, इसके साथ साथ सांस की तकलीफ का होना, सांस की तकलीफ का शिद्दत का होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जिस्म में शदीद दर्द होना और आम तौर पे जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं उससे उसको रिस्पॉन्स का ना होना, ये इसके अलावा जिस्म पे खारिश का होना और बाज़ एटिपिकल प्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकती हैं, जिसमें आपके जिस्म के ऊपर खारिश का होना, डायरिया का होना शामिल है। ये वो इलामात हैं जो बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट्स में हो सकती हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हर जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है वो कोविड नहीं होता। लिहाजा जब कभी भी आपको गला खराब हो, नज़ला ज़ुकाम हो, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली इस हवाले से नहीं लेना कि आपने प्रिकॉशंस तो करना है, हिफाजती जो मेजर्स हैं वो लेने हैं, लेकिन अगर इलामात शदीद हों तो उस सूरत में आपको डॉक्टर की या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। सर काइंडली हमें आप ये बताइए कि कोविड की जो तीसरी लहर है किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। चूंकि कोविड एयरबॉर्न डिजीज है, हवा के जरिए ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू हेल्दी इंडिविजुअल, एक मुतासरा भी शख्स से दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि ये जो इसकी तीसरी लेयर है या थर्ड वेव है, ये इस हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक है कि लोग चूँकि पिछले एक साल से तकरीबन कोविड-19 के हवाले से सुनते आ रहे हैं और एहतियाती तदाबीर भी अडॉप्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों में जो पब्लिक गैदरिंग है उसमें जाने का रुझान ज़्यादा होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से जो फेस मास्क है, जो कि सर्जिकल मास्क है या KN95 है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है जितनी ज़्यादा होगी, ख़ास तौर पे उतनी ज़्यादा इसकी लीडेलिटी होगी, क्योंकि ये आपके फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है और निमोनिया का बायस बनता है। तो जितनी ज़्यादा आप इस हवाले से प्रिकॉशंस या प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे। जो आपके पास पॉजिटिव टेस्ट के साथ मरीज आते हैं, कोविड-19 का पॉजिटिव होता है उनका टेस्ट, तो उनमें से कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए और कौन से ऐसे हैं जिनका घर पे इलाज मुमकिन हो सकता है? अच्छा, हम ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि जो वायरल ज़्यादातर बीमारियां जो हैं उनका इलाज सिम्टोमेटिक है, कंजर्वेटिव है। तो जो मरीज PCR के ज़रिए या दूसरे टेस्ट के ज़रिए कोविड-19 पॉजिटिव आते हैं, अगर तो उनकी इलामात शिद्दत इख्तियार नहीं कर रही, या आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि आप घर पे रह के इस बीमारी के में कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, तो उस सूरत में आप घर पे आइसोलेट या जिसको हम क्वारंटाइन कहते हैं, क्वारंटाइन हो सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटलाइज होना उन मरीजों के लिए ज़रूरी है जो ससेप्टेबल हैं ज़्यादा इस बीमारी से, ख़ास तौर पे जिन लोगों की
عمر جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگ ہیں، 60 پلس میں ہیں، یا جو لوگ پہلے سے ہی مختلف بیماریاں جیسے کہ ڈائبیٹک ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا یہ چھاتی کی مختلف بیماریاں ہیں، یا سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں فریکوینٹلی، یا گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، یا آلریڈی بعض ایسی آٹو امیون بیماریاں ہیں اس کا شکار ہیں، ان افراد کو، ان انڈیویجولز کو ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہے. اور جو علاج ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ سمپٹومیٹک، یہ کنزرویٹو مینجمنٹ ہے. اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر بخار ہو جائے تو اس کے لیے ہم ظاہری سے بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں موجود ہیں، جسم میں درد کو کنٹرول کرنے کے لیے انالجیزکس موجود ہیں. اسی طریقے سے آپ کی کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے، سانس کی تکلیف کو کنٹرول کرنے کے لیے آکسیجن انہیلیشن موجود ہے، آکسیجن کا استعمال موجود ہے. اسی طریقے سے اسٹیرائڈز ہیں، بعض ایسے دوائیاں ہیں جو کہ جو وائرس ہے اس کی سوزش کو یا انفلیمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے ضروری ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے کچھ دوائیاں ہیں جیسے کہ آج کل روٹین استعمال میں ہیں، ایزیتھرومائسن کے نام سے ایک انجیکٹیبل آتا ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے فریکوینٹلی. ساتھ ساتھ آپ کے پاس ریمڈیسیور ایک انجیکٹیبل فارم میں آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹوسیلیزومیب ہے. سو یہ سارے وہ میز ہیں جو کہ ضروری ہیں. لیکن جو میں امپورٹنٹ ہے گھر میں جو میز ہیں وہ آپ ضرور اڈیپٹ کریں. اگر آپ کووڈ پازیٹیو آ جاتے ہیں PCR کے ذریعے یا ہائی ریزولوشن CT اسکین کے ذریعے چیسٹ کا، تو اس صورت میں آپ گھر پہ خاص طور پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں کم از کم 2 ہفتے کے لیے. دوسری بات کہ آپ نیند آپ کی 6 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے، آپ کا سلیپ پیٹرن ٹھیک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایروبکس، خاص طور پہ آپ ٹھنڈی کھلی ہوا میں جو ہے وہ سانس 5 سے 10 منٹ تک لیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرین ٹی جس کو کہوا کہتے ہیں اس کا استعمال مفید ہے. نیم گرم پانی کا استعمال کریں، اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچائیں، ہائیڈریشن سٹیٹس اپنا امپروو رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وائٹامن سی کون کے نام سے بھی آتی ہے. اسی طریقے سے زنک کنٹیننگ ڈائٹس ہوتی ہیں، زنک کنٹیننگ کچھ سرپس بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جو پالک ہے، سبزی ہیں، فروٹس ہیں، ان کے اندر موجود ہوتا ہے. سو امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، اسٹرانگ انہانس کرنے کے لیے یہ میئرز ہیں جو اڈیپٹ کرنا ضروری ہیں. سرجیکل ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، سوشل گیدرنگ سے اوائڈ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. کووڈ کی جو ویکسینیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ جو آج کل ویکسینز اویلیبل ہیں وہ کس حد تک کووڈ کے خلاف باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے جو ویکسینز ہیں وہ موجود ہیں. موڈرنا ہے، فائزر بایونٹیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسری ویکسینز موجود ہیں جو کہ بیسیکلی آج کل گورنمنٹ جو ہے وہ 60 سال کی سے زائد عمر کے لوگوں کو لگا رہی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز وغیرہ کو آج کل اس کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں، ڈے 1 پہ اور ڈے 28 پہ موسٹلی لگاتے ہیں. ویکسین کا جو پرنسپل ہے، اصول ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویکسین جو ہے وہ کس طرح عمل کام کرتی ہے. مختصراً نان ٹیکنیکل وے سے کہ ویکسین بیسیکلی اسی وائرس کا جو ہے وہ اس وائرس کو ہم مختلف طریقے سے اس کی بیماری پھیلانے کی صلاحیت کو ہم روک دیتے ہیں، اور اس کی جسم کے اندر قوت مدافعت جو ہے اس کو ٹریگر کرنے کی یا اس کو تیز کرنے کی، زیادہ کرنے کی صلاحیت کو ہم بڑھا دیتے ہیں اس ویکسین کے اندر مختلف کیمیکلز کے ذریعے، ہیٹ کے ذریعے، ریڈیشن کے ذریعے، تاکہ وہ ویکسین ہمارے جسم کے اندر وہ وائرس کام نہ کرے، لیکن ہمارے جسم کا جو سولجر ہے، ہمارے جسم کا جو ڈیفنس میکینزم ہے یا مدافعتی نظام، امیون سسٹم ہے، وہ اس کو ٹریگر کرے اور صحیح معنوں میں پروٹیکشن ہمیں کنفر ہو سکے ویکسین کے ذریعے. اس حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک معیاری ہسپتال کا قیام عمل میں لایا جانے والا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں اس بارے میں کہ تفصیل بتائیں ہمیں. اچھا، اس حوالے سے گورنمنٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹو کو آگے لے کے ہمارا ابھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کی فارم میں جو ہے وہ ڈارر کے مقام پہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں اس کا انشاءاللہ بہت جلد موسٹ پرابلی 1 سال کے اندر اس ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا جائے گا.
اور دوسری بات یہ کہ ہم نے فیزیبلٹی رپورٹ انصاف ڈاکٹر فورم کے جو ہمارے ڈاکٹر پینل ہے انہوں نے پہلے سے ہی اس فیزیبلٹی رپورٹ اس ہاسپٹل کے قیام کی سبمٹ کروائی جا چکی ہے. اس میں ہمارے پاس آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ جو فار فلنگ ایریا ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ جب خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ یا ایمرجنسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی فال کا کیس آ جاتا ہے یا کوئی اور ایمرجنسی دل کی ایمرجنسی کے کیسز آ جاتے ہیں انٹینسیو کیئر جنہیں چاہیے ہوتی ہے اس صورت میں ہم نے یہ فیزیبلٹی رپورٹ میں بھی مینشن کیا ہے کہ ہم نے نمبر 1 ایمرجنسی سیٹ اپ اسٹیبلش کرنا ہے اور 24/7 آپریشن تھیٹر سروسز انشاءاللہ پرووائڈ کرنی ہے ہمارے انصاف ڈاکٹر فورم کے پینل نے. تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ٹراما سینٹر فل فلیج جو ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس کمپیٹنٹ کنسلٹنٹس اور ساتھ ساتھ سٹاف بھی انشاءاللہ ہم نے اویلیبلٹی اس کو انشور کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بچوں میں اور خواتین کے جو مسائل ہیں ایمرجنسی مسائل وہ ہم کوشش کریں گے کہ جن ایمرجنسیز کے لیے لوگوں کو کافی اس خستہ روڈ پہ سلک روٹ پہ شارع ریشم پہ کئی گھنٹے ٹریول کر کے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل یا ایبٹ آباد یا دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہیں پہ وہ تمام سٹینڈرڈ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں لو کاسٹ اور ریزنیبل کاسٹ پہ تاکہ معیار صحت کا معیار ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے لوگوں کے لیے بلند ہو سکے. ہم اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس پہ کام بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ خوشخبری سننے کو ملے گی. ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بھی انشاءاللہ قائم کرنا ہے ٹراما یونٹ اسٹیبلش کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے OPD سروسز بھی سٹارٹ کرنی ہے الیکٹیو سرجریز سٹارٹ کرنی ہے اور ساتھ 24/7 ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کے حوالے سے بھی ہمارا فیزیبلٹی رپورٹ میں یہ باتیں ساری مینشن ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو عملی طور پہ ثابت کریں گے. جس کو شرع رشم بھی کہا جاتا ہے اب شرع شرم کا منظر پیش کر رہی ہے تو سر آپ ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کس حد تک انفارمیشن ہے کہ اس کی بہتری میں یا مرمت میں کچھ پیش رفت کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی یہ بالکل سلک روٹ جو ہے ایبٹ آباد مانسہرہ اور بڑا گرام تک جو ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس حوالے سے بہت بڑی پریشانی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے ہر گورنمنٹ کے لیے رہا ہے. اب تو جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اس حوالے سے بینگ اے ریپرزینٹیو انصاف ڈاکٹر فورم اور بین صوبائی کوآرڈینیٹر کے حوالے سے ہم نے جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں امراض سعید صاحب اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ہم نے مکمل طور پہ TORs بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں. ساتھ ساتھ یہ آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ پلاننگ ڈویژن کو یہ رپورٹ کنوے کی جا چکی ہے سلک روٹ کی جو خستہ حالی ہے یا پیتھیٹک کنڈیشن ہے. پہلی بات. دوسری بات ہم انشاءاللہ بہت جلد فیڈرل منسٹر سے اس حوالے سے TORs کے حوالے سے مکمل تفصیلی جو ہے وہ ڈسکشن بھی کریں گے ملاقات بھی کریں گے اور ہم مسلسل رابطے میں اس حوالے سے PTI لیڈرشپ اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ تاکہ اس کی خستہ حالی کو دور کیا جائے. دوسری بات جو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا جو ٹول پلازا ہے ٹول پلازے کے حوالے سے کچھ TORs جو ہے وہ کمپائل کیے گئے تھے جن میں پہلی بات کہ جو روڈ کی کارپیٹنگ ہے یا پیچنگ ہے اور اس کی مینٹیننس اور ریپیئر اور ایکسپینشن ہے توسیع ہے اس کا کام اور ساتھ ساتھ فلائی اوورز اور سپورٹس کمپلیکس وغیرہ کا کام جو ہے وہ شامل تھا. ابھی تک بدقسمتی سے 1 سال سے زائد گزرنے کے بعد وہ کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا لیکن امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو روڈ کی کارپیٹنگ ہے روڈ کی جو مینٹیننس ہے جو اور روڈ کی ریپیئر ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ کام انشاءاللہ مکمل ہوگا. سر سلک روڈ پر جو لوگ پرائیویٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ڈیلی بیسس پہ سفر کرتے ہیں تو ان کو کن ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سلک روٹ شارع ریشم پہ جو لوگ ریگولر بیسس پہ پرائیویٹ یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ ڈرائیور حضرات سفر کرتے ہیں ان کو یہ بحیثیت ڈاکٹر بتانا ضروری ہے کہ ان کو نفسیاتی اور ذہنی طور پہ مسائل ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو انزائٹی ڈس آرڈرز یا پریشانی کے ڈس آرڈر. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ
وہ لوگ جو کھڈے ہیں ان کھڈوں کی وجہ سے انہیں یہ ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ جی ہم اپنی گاڑی کی خاص طور پہ مینٹیننس بار بار کروانی پڑے گی، اور بہت سے ڈرائیور حضرات یہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، انہیں پینک اٹیکس کا ڈر ہوتا ہے، ذہنی طور پہ وہ پریشان ہوتے ہیں، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں، ایجیٹیٹڈ موڈ میں ہوتے ہیں، ایجیٹیشن کا ایلیمنٹ ان میں بہت کامن ہوتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان سے آپ تھوڑی سی بحث کریں تو یہ گالم گلوچ اور ایون لڑائی پہ اتر آتے ہیں، خاص طور پہ ڈرائیور حضرات، اس میں ان کا قصور نہیں ہے کافی حد تک۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جی اٹینشن سپین کم ہو جاتا ہے، جو لوگ ٹریفک جیم میں اسٹک اپ ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، ان میں اٹینشن سپین، دھیان ان کا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ڈرائیونگ ایک سکل کا نام ہے، تو ہنر کا نام ہے، تو لہٰذا ڈرائیونگ اس ہنر میں اگر کسی بھی ڈرائیور کا اٹینشن سپین کم ہو جائے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو، اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اس خستہ حالی کے روڈ پہ، تو وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہونا اس کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ ایڈکشن ٹینڈنسی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، سگریٹ نوشی اور باقی خطرناک قسم کے جو نشہ آور اشیاء ہیں وہ بہت استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنی طور پہ وہ صحیح معنوں میں دھیان نہیں دے پاتے، ایکسیڈنٹ بدقسمتی سے کا اکثر شکار ہوتے ہیں، اور سپیڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر غلط ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے تو اکثر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو۔ سو یہ پینک اٹیکس کا ہونا، انزائٹی کی پریشانی کا ہونا،